बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात हशतम के अगले सबक के साथ हाजिर हूँ। अगला जो हमारा आज का उर्दू का सबक है, उर्दू निसाब का, वो हाकी के मुतालिक है और इसका उन्वान है हाकी। तो सबसे पहले तो आपसे ये गुजारिश करूँगा तमाम तलबा से कि आप इस सबक को कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़ लें और उसके बाद ये वीडियो देखें। अगर अभी तक आपने इस सबक को नहीं पढ़ा तो पहले इस सबक को पढ़ ले और उसके बाद हम इसका जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। तो उम्मीद है कि आप पढ़ के आ चुके होंगे। अब हम इसको शुरू करते हैं। देखें, ये एक स्पोर्ट्स के बारे में, एक खेल के बारे में है जो कि बहुत मकबूल है। और हाकी के बारे में आप सब जानते होंगे कि पाकिस्तान का कौमी खेल है ये हाकी। तो इसमें सबसे पहले इसकी तारीख मुख्तसर सी बताई गई है कि ये कब इसका आगाज़ कब हुआ, किस किस जगह पर ये खेला जाता था, पाकिस्तान में इसका जो है कब आगाज़ हुआ खेलने का, और पाकिस्तान के मशहूर खिलाड़ी कौन से हैं, पाकिस्तान ने इसमें कौन कौन सी कामयाबियां हासिल की हैं, और मौजूदा जो पाकिस्तान की हाकी की सूरत हाल है वो क्या है और इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो इसमें आप सबको जो भी हाकी खेलने में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए ख़ास तौर पर ये ज़्यादा जो है दिलचस्प इसकी तारीख होगी। इसके बारे में कहा जाता है जो दस्तयाब शवाहिद हैं, शवाहिद कहते हैं, शवाहिद शहादत की जमा होती है, जो शहादतें हैं यानी जो सबूत हैं, उनकी बुनियाद पर यह कहा जाता है कि तकरीबन इसकी इब्तिदा आज से 4000 साल पहले मिस्र नहीं, ये जिसको ईरान कहा जाता है या फारिस कहा जाता है, यहाँ पर हुई। फारिस में आज से 4000 साल पहले एक ऐसा खेल खेला जाता था जो हाकी से मिलता जुलता था, तो वो हाकी की कदीम शक्ल कहलाती है। और इसके साथ साथ 2500 साल कबल भी यूनान में हाकी खेली जाती थी, जहाँ से ओलंपिक खेल का आगाज़ हुआ था। जो ओलंपिक खेल हैं ये कबल मसीह से पहले इनका आगाज़ हुआ है। और इसके बारे में कुछ मुख्तसर जो किताब में चीज़ें मौजूद हैं वो मैं आपके सामने रखता जाऊँगा कि हाकी जो है ये एक मुस्ततील मैदान में खेला जाता है और इसकी जो गेंद है वो सफ़ेद रंग की होती है और इसका जो ग्राउंड होता है उसमें मसनूई घास बिछाई जाती है जिसे एस्ट्रोटर्फ कहा जाता है। और उस एस्ट्रोटर्फ को मुसलसल उसको गीला रखा जाता है क्योंकि गीले एस्ट्रोटर्फ पर ही खेलने में जो है आसानी होती है। पाकिस्तान में हाकी का जो आगाज़ है वो पाकिस्तान के क़याम के फ़ौरन बाद हो गया था। पाकिस्तान 1914 अगस्त 1947 को जब वजूद में आया तो यहाँ पे हाकी का आगाज़ हुआ और 1956 में यानी 9 साल के बाद ठीक पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में पहली दफ़ा ओलंपिक खेलों में हाकी के खेल में चांदी का तमगा जीता। पाकिस्तान के जो मशहूर खिलाड़ी हैं उसमें नसीर बुंदा है, मुनव्वर उज़ ज़मा है, सलाहुद्दीन है, मुनीर डार है, आतिफ हमीदी है। और पाकिस्तानी टीम जो है इसके अलावा बहुत सारी कामयाबियां हासिल कर चुकी हैं। ये जब मशक़ी सवालात हम देखेंगे उस वक्त आपको बताएंगे। फिल वक्त ये है कि पाकिस्तान में जो हाकी का जो सिलसिला है वो इतना हौसला अफजा नहीं है। पाकिस्तान कई दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियन भी हाकी में रह चुका है, लेकिन इस दफ़ा बल्कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान जो है हाकी में अच्छी कारकर्दगी का पाकिस्तानी टीम मुजाहरा नहीं कर सकी। इसके लिए ज़रूरी है कि जो हाकी का जो खेल है इसके ऊपर बुनियादी सतह से तवज्जो दी जाए। जैसे इस वक्त मैं आपको बताऊं कि कोयटा शहर में 2 स्टेट ऑफ द आर्ट हाकी के मैदान मौजूद हैं। यूबी स्टेडियम में बहुत बेहतरीन, नवाब गौस बख्श रैसानी और इसके अलावा जनरल मूसा, बहुत बेहतरीन ग्राउंड है। लेकिन यहाँ पे जब बात होती है स्पोर्ट्स वालों से तो वो कहते हैं कि यहाँ पे 10 खिलाड़ी भी हमारे पास बलूचिस्तान में नहीं है। तो इसको हाकी के खेल को बेहतर करने के लिए, चूँकि इसके लिए एक प्रॉपर मैदान का होना ज़रूरी है, तो इसमें जो सबसे अहम है वो किरदार तालीमी इदारों का है कि अगर हर तालीमी इदारे में एक अच्छा हाकी का ग्राउंड मौजूद हो और वहाँ पर बाकायदा सालाना या बुनियादों पर कोई टूर्नामेंट वगैरह कराया जाए तो यहाँ से अच्छे खिलाड़ी बिल्कुल यकीनन निकल सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके मशक़ी सवालात की तरफ चलते हैं। मशक़ी सवालात से पहले मैं आपके इसके जो कुछ मुश्किल अल्फाज हैं इसमें वो आपको बताता चलूँ। जैसे फ़ारिस, इसमें एक लफ्ज़ है, इसका मतलब है ईरान का पुराना नाम, इसको पर्शिया भी कहा जाता था और पुराना इसका नाम है फ़ारिस। फ़ितरत आदत को कहा जाता है। अलामत कोई निशानी, सवाबदीद यानी कोई तजवीज़,
اور مردانگی بہادری کے لیے استعمال ہوتا ہے. بالعموم عام طور پر شواہد شہادت اور 2500 کا مطلب ہے 2500 دو اور 2000 سال اور 500 سال 2500 سال. اچھا اولمپک جو ہے یہ کھیل میں آپ کو بتا چکا ہوں. اولمپک جو قبل از مسیح سے یونان میں جس کا آغاز ہوا. تمغہ ٹرافی کو کہا جاتا ہے, جو کپ وغیرہ ہوتا ہے اسے تمغہ کہتے ہیں. اور اس میں جو ہے باقی اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ضرور آپ کمنٹس میں بتا دیجیے گا, اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے. اب اس کے مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں. پہلا اس کا سوال یہ ہے کہ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں. تو پہلا سوال یہ کہ شواہد کیا کہتے ہیں کہ ہاکی کی ابتدا کس ملک سے ہوئی. جیسے کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ شواہد کے مطابق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہاکی کی ابتدا فارس سے ہوئی, جہاں آج سے 4000 سال قبل ہاکی کی طرح کا کھیل کھیلا جاتا تھا, اور اس کے علاوہ 2500 سال قبل یونان میں بھی ہاکی کھیلی جاتی تھی. دوسرا سوال, ہاکی کی گیند کیسی ہوتی ہے. ہاکی کی گیند سفید ہوتی ہے, کرکٹ کی گیند کی طرح ہوتی ہے, لیکن اس کا رنگ سفید ہوتا ہے اور وہی اسی جسامت کی ہوتی ہے جتنی جسامت کی اس کی کرکٹ کی گیند ہوتی ہے. پاکستان میں ہاکی کا آغاز کب ہوا. پاکستان میں ہاکی کا آغاز قیام پاکستان کے فوراً بعد ہوا, اور 1956 میں پاکستان نے آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں پہلی بار اولمپک کھیلوں میں چاندی کا تمغہ پاکستانی ٹیم نے حاصل کیا. ہاکی کے 5 مشہور پاکستانی کھلاڑیوں کے نام لکھے. بہت آسان ہے, آپ کی کتاب میں موجود ہے. پاکستان میں ہاکی کے مشہور کھلاڑیوں میں عاطف حمیدی, منیر ڈار, اصلاح الدین, منور الزمان, نصیر بندہ وغیرہ شامل ہیں. اگلا سوال, پاکستانی ٹیم نے ہاکی کے میدان میں کیا کیا کامیابیاں حاصل کیں. اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم نے 1956 میں, جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ اولمپک میں پاکستان نے چاندی کا تمغہ, 1958 میں ٹوکیو کے ایشیائی کھیلوں میں سونے کا تمغہ, 1960 کے روم اولمپک میں سونے کا تمغہ, 1960 کے ایشیائی کھیلوں میں سونے کا تمغہ, جبکہ 1968 اور 1984 کے اولمپک میں بھی سونے کے تمغے جیتے. پاکستانی ہاکی ٹیم اپنا کھویا ہوا مقام کیسے حاصل کر سکتی ہے. اس میں آپ کتاب سے بھی آپ کو کچھ مدد ملے گی, لیکن اپنی طرف سے بھی تجاویز آپ دے سکتے ہیں, جسے میں نے کچھ تجاویز دی تھی کہ پاکستان میں پاکستانی ٹیم کو اپنا ہاکی میں کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے بنیادی سطح سے, گراس روٹ لیول سے ہاکی کے کھیل پر توجہ دینی ہوگی. یہاں پر اسکول کی سطح پر, کالجوں کی سطح پر, تعلیمی اداروں کی سطح پر, کلب کی سطح پر مسلسل 6 ماہی یا 6 ماہی بنیادوں پر ہاکی کے ٹورنامنٹ کرایا جائے, اور اس سے یقیناً اچھے کھلاڑی نکل کر آئیں گے. دوسرا سوال, سبق ہاکی کے حوالے سے درست جواب کی نشاندہی کریں. اس میں پہلا ملٹیپل چوائس کوسچنز میں جو پہلا سوال ہے, کھیل کود کے سلسلے میں بچے محتاج نہیں ہوتے کسی ساتھی کے. میں صرف درست آپشن جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا. 4000 پہلے ہاکی سے ملتا جلتا کھیل کھیلا جاتا تھا فارس میں. اولمپک کھیلوں میں ہاکی کے کھیل کی شمولیت پر پہلا سونے کا تمغہ کس نے جیتا تھا. برطانیہ نے. پاکستان نے 1956 کے اولمپک کھیلوں میں ہاکی کے کھیل میں جیتا. 1956 کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں پاکستان نے 1956 میں چاندی کا تمغہ جیتا تھا, جس کو نقرئی کہا جاتا ہے. نقرئی تمغہ, تو چاندی کا نقرئی تمغہ آئے گا. سونے کے تمغے کو طلائی تمغہ کہتے ہیں, اور چاندی کے جو تمغہ ہوتا ہے یا ٹرافی ہوتی ہے اس کو نقرئی تمغہ کہتے ہیں. گول کے عمودی بانسوں کا درمیانی فاصلہ کتنا ہوتا ہے. جو گول پوسٹ ہوتی ہے ہاکی میں, اس کے جو فاصلہ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا فاصلہ 12 فٹ ہوتا ہے. 1875 میں ہاکی کے بنائے گئے قواعد کے مطابق ایک ٹیم میں کھلاڑیوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے. ایک ٹیم کے کھلاڑیوں کی تعداد 1875 کے مطابق 30 مقرر ہوئی. پاکستان کا قومی کھیل کون سا ہے. ہاکی. سبق کے مطابق درج ذیل لفظ لکھ کر جملے مکمل کریں. اس میں جو خالی الفاظ ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا, یہاں پہ مینشن بھی کر دیتا ہوں. بہترین صحت سے خالی جگہ ہونے کے لیے کھیل ضروری ہے, لطف اندوز ہونے کے لیے. 1875 میں ملک میں ہاکی ایسوسی ایشن بنی. کس ملک میں. برطانیہ میں. ہاکی کا خالی جگہ مستطیل شکل کا ہوتا ہے. ہاکی کا میدان مستطیل شکل کا ہوتا ہے. 2500 سال پہلے خالی جگہ میں ہاکی کھیلی جاتی تھی یونان میں. پاکستان پہلی مرتبہ فائنل کھیلا اور کا تمغہ حاصل کیا. خالی جگہ پہ آئے گا, سونے کا تمغہ حاصل کیا. اچھا اگلا سوال جو ہے وہ سوال نمبر 4, وہ یہ ہے کہ درج ذیل اسما سے اسم فاعل بنائیں. اب فاعل کیا ہوتا ہے اور فعل کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا آپ کو مختصر بتا دوں. فعل ہوتا ہے کام,
فعل اس لفظ کو کہا جاتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا ہونا پایا جائے، ٹھیک ہے، اور جو فاعل ہوتا ہے وہ کام کرنے والا فاعل کہلاتا ہے۔ اور اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم کسی مقام، جگہ یا شخص کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اسما موجود ہیں، اسم کی جمع ہے اسما، اور اس سے آپ نے فاعل بنانا ہے۔ جیسے مثال دی گئی ہے کھیل ایک اسم ہے، تو فاعل بنائیں گے تو کھلاڑی، کھیل کو کھیلنے والا کون ہے؟ کھلاڑی، کھیل، اور یہ کام کرنے والا کھلاڑی کہلائے گا۔ اسی طرح یہاں پر آپ کے سامنے مینشن کر دیتا ہوں میں سارے، جو نان ہے اس سے نان بائی، مال سے مالدار، بھیک سے بھکاری، تخلیق سے خالق، سفر سے مسافر، علم سے عالم۔ درج ذیل مرکبات کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ یہاں پہ جو مرکبات دیے گئے ہیں، جسے آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے، مرکب کا مطلب ہوتا ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ موجود ہوں اور اس کو ایک لفظ کے طور پر استعمال کیا جائے، مرکب کہلاتا ہے۔ تو مرکب میں جو الفاظ ہیں وہاں پہ اس کے معنی میں آپ کو معنی بتاتا جاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جملے بھی آپ کو بتاتا جاتا۔ پہلا لفظ جو ہے وہ ہے صف اول۔ صف اول کا مطلب ہوتا ہے پہلی صف، پہلے نمبر پر۔ جیسے پاکستان کے صف اول کے کھلاڑیوں میں منور الزما، اصلاح الدین اور منیر ڈار شامل ہیں، یہ اس کا جملہ ہے۔ دوسرا جو لفظ ہے یا مرکب ہے حوصلہ افزائی، دو لفظ ہیں، حوصلہ اور افزائی، یعنی حوصلے کو بڑھاوا دینا، حوصلے کو بڑھانا، کسی کی ہمت بندھانا۔ اس کے لیے آئے گا پاکستان میں ہاکی کی پاکستان میں ہاکی کے ٹیم کھیل کے فروغ کے لیے اس کے ہاکی کے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ پاکستان میں ہاکی کے کھیل کے فروغ کے لیے ہاکی کے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ اگلا جو مرکب ہے قواعد و ضوابط۔ دیکھیں اس میں تین الفاظ ہیں، قواعد و ضوابط۔ قواعد قاعدے قانون کی جمع ہے، ضوابط ضابطوں کی جمع ہے، اصول قوانین طریقے۔ ہاکی کے قواعد و ضوابط کئی سو سال پہلے مرتب کیے گئے، یہ اس کا جملہ ہے۔ درجہ بندی، درجہ بندی ترتیب دینا، کسی بھی خصوصیت کی بنا پر، مشترک خصوصیت کی بنا پہ ترتیب دینا۔ جیسے ہم ترتیب دیتے ہیں کہ جماعت 8 کے یہ تمام طالب علم اس لائن میں آ جائیں، جماعت 9 کے نہم کے اس میں آ جائیں، جماعت دہم کے 10ویں کے اس میں آ جائیں، تو یہ جو ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے درجہ دینا، درجہ بندی کرنا، کسی چیز کو مشترک خصوصیات کی بنا پر ترتیب دینا۔ کھلاڑیوں کی درجہ بندی ان کے کھیل کے معیار کے مطابق کی جاتی ہے۔ اگلا ہے سر فہرست۔ فہرست میں سب سے اوپر بلند، کسی بھی لسٹ میں سب سے ٹاپ پر ہونا، فہرست میں سب سے پہلے ہونا، وہ کہلاتا ہے سر فہرست۔ پاکستان دنیا بھر میں ہاکی کے کھیل میں سر فہرست ہوا کرتا تھا، یعنی سب سے بلند ہوا کرتا تھا۔ اگلا سوال، سوال نمبر 6، اس میں پھولوں پر لکھے ہوئے الفاظ کو تذکیر و تانیث کے حوالے سے درست کالم میں لکھیں۔ یہاں پر آپ کے سامنے میں مینشن کر دیتا ہوں کہ مذکر الفاظ کون کون سے ہیں اور مؤنث کون کون سے ہیں۔ مذکر میں آپ کے سامنے پڑھتا جاتا ہوں، کھیل، اعزاز، انصاف، مریخ، سونا، مقابلہ، درخت، یہ مذکر ہیں۔ مؤنث میں ناانصافی، جیت، گیند، زمین، قلی، ہاکی اور عزت، یہ مؤنث ہیں۔ نمبر 7، درج ذیل کی جمع لکھیں۔ اس میں بہت سارے الفاظ ہیں، واحد ان کے جمع لکھنے ہیں۔ میں واحد اور جمع ساتھ ساتھ پڑھتا جاتا ہوں۔ فتح، فتوحات، توقع، توقعات، قاعدہ، قواعد، ضابطہ، ضوابط، اختیار، اختیارات، غلطی، اغلاط، ذریعہ، ذرائع، شکل، اشکال، مخالف، مخالفین، نقش، نقوش، معلوم، معلومات، فرض، فرائض۔ یہ ہمارا جو اس کا مشقی سوالات تھے، یہ اس کا سوال نمبر 7 مکمل ہوا۔ سوال نمبر 8 یہ ہے کہ ایک مضمون لکھنا ہے، وہ پھر انشاءاللہ جب ہم گرامر کا پورشن پڑھیں گے اس وقت آپ کو بتاتے ہیں۔ آخری سوال، سوال نمبر 9، وہ یہ ہے کہ درج ذیل لاحقوں کی مدد سے 5 الفاظ بنائیں۔ لاحقہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لفظ جو کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں استعمال ہو اور اس سے پہلے کوئی لفظ بنا کے بہت سارے لفظ بنائے جائیں، اسے لاحقہ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں جو الفاظ ہیں 5 لفظ بنانے ہیں، میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ جیسے پہلا اس میں لاحقہ ہے پسند، دل پسند، اصول پسند، شر پسند، قدامت پسند، بہت سارے اس طرح کے الفاظ آپ لکھ سکتے ہیں۔
پوش، آہن پوش، خوش پوش، سیاہ پوش، سرخ پوش، سفید پوش، سبز پوش، میز پوش۔ خانہ گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوا خانہ، باورچی خانہ، غسل خانہ، مذہبہ خانہ، چھاپا خانہ اور مسافر خانہ۔ تو یہ اس طرح کے الفاظ تھے۔ اب ہم اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے، جو کہ ہمارا اگلا سبق ہوگا عظیم کھوج۔